बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान भर के जो जंगलात हैं वो आग की लपेट में हैं। आग जंगलात में क्यों लगती है, वजूहात क्या हो सकती हैं और आग पे कैसे काबू पाया जा सकता है। इंसानी ज़िंदगी पे जंगलात के जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे। माहिरीन जंगलात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आम जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जंगलात हमारी ज़िंदगियों के लिए कितने ज़रूरी हैं और मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है जब जंगलात को आग लगती है। जंगलात को बचाने के लिए मकामी लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं। मैं मौजूद हूँ पनियोला में, जो यूनियन काउंसिल है बनाखा, और यहाँ रिजवान मिर्ज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। रिजवान साहब, आप क्या कहते हैं कि जंगलात को बचाने के लिए आप लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ मैंने देख रहा था कि आग भी लगी हुई थी। पिछले दिनों यहाँ पे आग लगी थी, जो कि जंगलात वालों ने ज़ाती दिलचस्पी लेके तो इस पे हमारा जो हौसला अफजाई किया और इसके बारे में आगे भी कोशिश करते हैं कि आइंदा भी ये जंगलात बचे रहें। जी नाज़रीन, खूबसूरत जंगल में मैं मौजूद हूँ। हर तरफ अगर देखें तो हरे भरे दरख्त हैं, खूबसूरत ये दरख्त नज़र आते हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ आग भी मुझे नज़र आई है, यहाँ पे मौजूद हैं। आग क्यों लोग लगा लेते हैं, मकामी लोगों का क्या किरदार बनता है। एक मकामी फ़र्द है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं कि ये जो यहाँ आग भी लगी हुई है, आप लोगों का जो किरदार बनता है, आप वो पूरा रोल दे रहे हैं। नज़र तो आ रहा है हरे भरे दरख्त हैं, लेकिन ये रकबा मुझे जला हुआ नज़र आ रहा है। आग जो लगी है वो तो अपना परवेज़ कियानी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई पता नहीं वो थी अपना कोई ये जंगली जानवर हैं, कोई छोटे छोटे होते हैं जो जनाब बंदे को अगर काट त्रे डालियाँ जो थी वो उनका जो कुप्पा था, वो कहते हैं कि मैंने उनको आग लगाई है। और आग लगाने के बाद मैं जाकर अपना घास काटना शुरू हो गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब देखा है तो पूरे इलाके में आग फैल चुकी थी। तो मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हमारे जो मकामी लोग हैं मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कभी भी जो है ना लापरवाही से काम ना लें, बल्कि ये जो जंगलात हैं ये हमारे लिए कौमी सरमाया हैं, ये माहौलियात को ठीक करने के लिए हैं, ये माहौल को ठीक करने के लिए हैं, ये आबो हवा को ताज़ा रखने के लिए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमें हमारा ईंधन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें ये काम आने वाली हैं। तो जिस तरह जंगलात वालों ने हमारे साथ तामन किया था, जिस तरह हमारे मकामी लोगों ने ये मिलकर आग बुझाई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आइंदा के बाद सब लोगों से ये जो गिरदोनवा में हैं उन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बहुत मुताद तरीके से जंगल की देखभाल करें। ये जंगल जो है ये जंगलात वालों को काम नहीं आएंगे, बल्कि हमें मकामी लोग जो हैं हम लोगों को ये काम आएंगे। जी नाज़रीन, खूबसूरत जंगलात हमें नज़र आ रहे हैं और जो छोटे पौधा जाते हैं वो भी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। मकामी लोग किस तरीके से इन जंगलात की हिफाजत में रोल अदा करते हैं, कैसे जंगलात के महकमे से ये लोग तावन करते हैं। चूँकि मुझे यहाँ जंगल में घर भी नज़र आ रहे हैं और इन घरों की वजह से जंगलात तबाह हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हर तरफ देखें तो जंगलात बचे हुए नज़र आते हैं। एक और मुकामी फ़र्द मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा गयास अहमद साहब, हर तरफ देखें तो हरियाली हरियाली है, खूबसूरत जंगलात नज़र आ रहे हैं। क्या ये मुकामी लोगों के किरदार की वजह से है, जंगलात के साथ ताउन करते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जंगलात वालों का हम बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने तावन किया और यहाँ पे पूरे एरिए में जो है ना दरख्त लगवाए
اور اس ایریے میں بھی سب درخت لگوائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر جنگلات والے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا اپنا کردار ادا کریں اور بھرپور طریقے سے ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جنگلات جو ہے نا محفوظ رہیں, چونکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ جنگلات بہت ضروری ہیں. پاکستان بھر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جنگلات کتنا ضروری ہیں اور لوگوں کو کیا میسج آپ دیں گے کہ پنیالہ سے ہو کے یہ خوبصورت جنگلات ہیں, آپ لوگوں نے بھی تو بچانے میں کردار ادا کیا ہوا ہے, باقی لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے جنگلات کی حفاظت کی جائے؟ جی, سب لوگوں سے میں نے یہی کہا کہ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب مل کے اس کو بچا سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ خالی فارسٹ گارڈ جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مقامی لوگ جو ہے نا, جو بھی آدمی جو ہے نا گھر میں ہے موجود ہے, وہ دیکھے ان میں دن میں تقریباً 1-2 بار چکر لگائے, دیکھے ان چیزوں کو. یہ پودے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے لگائے گئے تھے تو کتنے بڑے ہو گئے, تو یہ کسی وقت بہت بڑا جنگل بن جائے گا جو ہماری آب و ہوا کے لیے, ہماری آکسیجن کے لیے, ہماری ضرورت کے لیے, ایندھن کے لیے, ہر چیز کے لیے ہمارا ہی کام آئے گا. جنگلات والوں کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی, نہ گورنمنٹ کے کسی محکمے کا کام آئے گی. جو بھی کچھ ہے یہ سب ہمارا ہے اور ہمارا ہی کام آئے گا. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سب مل کے اس کو بچائیں. جی ناظرین, درخت کتنے ضروری ہیں, جنگلات کی حفاظت کیسے کی جائے, کیسے لوگوں کو انوالو کیا جائے کہ درختوں کی حفاظت کی جائے تاکہ جو جنگلات ہیں وہ ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ ہیں. ڈی ایف او ظاہر خان جو راولہ کوٹ میں ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ظاہر خان صاحب, کیا کہتے ہیں کہ جنگلات سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہیں, اور یہ جو جنگل ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ہر طرف دیکھیں تو ہریالی ہریالی ہے, یہ کیسے بچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ بنیادی طور پر درخت ہی زندگی ہے, اور واحد ذریعہ جو نیچرل ذریعہ ہے آکسیجن پیدا کرنے کا وہ درخت ہے. اور ظاہر ہے ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, تو اگر یہ درخت نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں الحمدللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا کلوئر بھی بہت خوبصورت کلوئر تیار ہو رہا ہے, اور اس کے سراؤنڈنگ میں ہمارے پرانا جنگل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بڑے جنگل جن کو ہم کہتے ہیں نارمل فارسٹ, اور ویسی اور چاروں اطراف میں الحمدللہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں. اس کی جو 2-3 میں سمجھتا ہوں وجوہات ہیں. ایک تو الحمدللہ یہاں کا جو محکمہ جنگلات کے جو ملازمین ہیں, جو ہم سے پہلے لوگ رہے ہیں, ان کی انٹرسٹ ہے کہ مختلف دوروں میں یہاں شجرکاری ہوتی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اور اس کی خاص کر کے پروٹیکشن ہوتی رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ درخت کٹے نہیں ہیں اور آپ کو ایک وسیع عریض علاقے پہ فارسٹ نظر آ رہے ہیں. یہاں جنگلات کی حفاظت تو ایک تو محکمانہ طریقے سے ہم اپنے ملازم ہیں, ہمارے فارسٹ ہیں, گارڈ ہیں, رینج افسر ہیں, ڈی ایف او, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر جگہ پہ ضلع پونچھ کے اندر جو کافی عرصے سے تحفظ جنگلات کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور وہ الحمدللہ اس وقت 85 کے قریب ہیں پورے ڈسٹرکٹ پونچھ میں. اور وہ اصل چیز ہے کہ وہ لوگ جنگلات کے ملازموں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مل کے تو اس جنگل کی حفاظت کو ممکن بنایا. جی ناظرین, جب جنگلات میں آگ لگتی ہے تو بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ مقامی لوگ تماشائی بن کے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک اور مقامی فرد یہاں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جذبہ جنگلات کے حوالے سے کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سرسبز شاداب درخت دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے, یا جلتے جنگل کو دیکھ کے آپ بھی جلتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ہرا بھرا آپ دیکھ رہے ہیں, سب لوگ سب اس چیز سے بہت خوش ہیں. آج سے تقریباً سن 2005 کی بات ہے, ظاہر صاحب نے ہمیں وہاں درخت لگا کے دیے تھے, تو ہم خود لگا رہے تھے, تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے. تو جا کر آپ اس جنگل کو دیکھیں, ماشاءاللہ ہرا بھرا جنگل ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو اسکول کے اداروں کے بچے دور دور سے آتے ہیں, تو پہلے سائے پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی, تو آج الحمدللہ ہر آدمی سائے میں بیٹھتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ بھی لیں کہ یہاں پر ہر آدمی تعاون کرتا ہے. سب سے پہلے جنگلات والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جنگلات کے ساتھ تعاون کرنا. یہ آپ 20-25 لوگوں نے جو کردار ادا کیا تھا, جن جذبوں سے آپ نے آغاز کیا تھا, آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے جذبے باقی لوگوں میں بھی آ جائیں؟ انشاءاللہ ہم اپنی جتنی ینگریشن ہے ہمارے, خاص کر کے میں اپنے بچوں کو بھی یہی بولتا ہوں کہ اگر آپ نے پودا ٹیڑھا نظر آتا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں. ارد گرد کے اور بچوں کو بھی یہ ہم پیغام دیتے ہیں. تو یہ ہماری سمجھے زندگی ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آکسیجن ہم لوگ لیتے ہیں ایک مشین سے, تو اگر اللہ پاک نے ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے اگر ایک آکسیجن دی ہے تو اس سے بڑی کوئی بات میں کہتا ہوں نہیں ہے. آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جذبے ہیں
ان کا جو عملی مظاہرہ ہے یہ جنگلات نظر آ رہے ہیں. یہ خوبصورت جو جنگلات ہیں انہی نوجوانوں کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے خوب محنت کی اور جنگلات کے ساتھ تعاون کر کے آج یہ تناور درخت جو نظر آ رہے ہیں، ہریالی نظر آ رہی ہے. یہ نوجوان اور محکمہ جنگلات مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کیا کہیں گے اعجاز صاحب کہ زمین کے کٹاؤ میں کتنا درختوں کا رول ہے؟ جنگلات کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا یہ بقائے حیات ہیں. جنگلات کے حوالے سے اگر بات یہاں کرنی چاہیے تو جتنی بھی کہیں گے تو کم ہوگی. تو جنگلات بیسیکلی جو زمین کا کٹاؤ ہے یہ جنگلات کی وجہ سے بہت کم ہو رہا ہے. جہاں جنگلات یہاں ہی آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہمارے درخت ہیں وہاں آپ دیکھیں زمین بالکل اسٹیبل ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں دیکھیں آپ سلائڈ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ، آپ روڈ پہ بھی دیکھیں اور اسی پہ دیکھیں. تو یہ ضروری ہے. تو میرا آپ سے یہی یہاں آپ کے توسط سے یہی میسج ہے کہ جنگلات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، اور اس سے نہ صرف زمین کا کٹاؤ رکتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بیشتر بہت سارے فائدے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہماری جو خشکسالی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پانی جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں، اور جہاں جنگلات ہیں جہاں ٹری کور زیادہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو چشمے ابھی بھی ملیں گے، ادروائز آپ کو کہیں اس طرح کا پانی کی صورت نہیں ملتی. پھر یہ جو آکسیجن ہے یہ اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ایک جو تناور درخت ہے سے بڑا درخت، یہ ایک درخت کم از کم 16 آدمی کو آکسیجن مہیا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر یہ اتنے بڑے جنگلات جہاں ہوں گے وہاں پھر جو لیونگ سسٹم ہوگا اس کا کیا ہوگا، لوگوں کو تازہ ہوا ملے گی، آکسیجن ملے گی. تو اس حوالے سے بھی میں کہ زیادہ سے زیادہ جنگل لگائیں. اس کے اور بھی معاشی فائدے بھی ہیں. یہاں جو بیسیکلی جہاں میں رینج افسر ہوں یہاں ہمارے ایک پاپولر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی فاسٹ گروئنگ اسپیشی ہے، یہ کمرشل بھی ہے. یہاں آج ہمارے راولا کوٹ جو کہ ایک اس طرح کی جو زمین تھی کہ وہاں اور کوئی فصل نہیں ہو رہی تھی، وہاں لوگوں نے ایک 20-30 سال پہلے یہ پاپولر کی جو ہے یہ پودے لگائے، اور آج ماشاءاللہ وہاں ہم آپ کو ڈیٹا بھی دے سکتے ہیں. وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاپولر کے درختوں سے اپنے گھر بھی بنائے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرائی، بچوں وغیرہ کی شادیاں بھی کرائی، اور بھی بہت سارے معاملات کیے. میرا ایک میسج یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی جنگل میں آگ لگے تو میری کمیونٹی سے اور لوکل جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ نہ صرف وہ تعاون کریں بلکہ قومی جو ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں یا رینج آفیسر ہے یا بلاک افسر ہر جگہ چونکہ ہم نے فائر اس طرح کی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر. قبل ازیں ہم نے ہر جگہ جو بھی کلوجر تھے یا فارسٹ تھے لوگوں کو آگاہی مہم بھی کی، اسکول کی سطح پہ بھی جا کے ہم نے کی، مسجد میں بھی جامع مسجد تھی وہاں بھی لوگوں کو بتایا. تو فوری طور پہ وہ ہمیں آگاہ کریں، آگاہ کرنے کے بعد جس پوزیشن میں وہ ہیں وہ آگے ہماری معاونت کریں. تو انشاءاللہ جس طرح یہ یہاں میں اور یہ کنزرویٹر رفیق صاحب اس دن یہاں پہنچ گئے تھے تو یہ کمیونٹی کی تعاون سے یہ 10-15 منٹ میں یہ آگ پہ کنٹرول ہو گیا. اگر یہ کمیونٹی تعاون نہ کرتی تو یہ سارا علاقے پہ پھیل جاتی، پھر مشکل ہو جاتا. جی ناظرین، محمد سرور کیانی ایک بزرگ ہے میرے ساتھ موجود ہیں. یہ اس جنگل کی حفاظت کے لیے اپنا دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کیسا لگتا ہے جب آپ ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ سر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. تو میں دن رات کوشش کرتا ہوں کہ درختوں کی حفاظت کی جائے، ان کو مار مویشیوں سے بچاؤں، اور ان کو بڑا ہونے میں مجھے لوگوں کا تعاون بھی چاہیے، اور کم از کم 3 سال تک ان کی حفاظت کی جائے گی، تب جا کے جو ہے نا یہ اپنے مقام تک پہنچیں گے یہ درخت. لیکن آپ کے نزدیک آگ کیوں لگتی ہے؟ آپ تو جنگل میں ہی ہوتے ہیں، آگ لگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر آگ جو ہے کبھی چھوٹے بچے لگا دیتے ہیں، وہ بس ایسے چھوٹے بچوں سے لگ جاتی ہے، یا لوگوں کی اپنی زمین ہے وہ اس میں گھاس کو آگ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آگ پہ قابو نہیں پڑتا، وہ بے قابو ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں؟ سر میرے ساتھ ہیں بہت، میرے جتنے محلے کے لوگ ہیں جب بھی ان کو پکارتے ہیں آواز آتی ہے وہ موقع پہ پہنچتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میچ دھوتے ہیں، چھوٹے بچے سب میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور یہ اسی تعاون کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے درخت ہیں، یہ سب اسی وجہ سے جو بچے ہیں. بالکل صحیح. آپ پاکستان کا فخر ہیں، آپ کیا پاکستانیوں کو پیغام دیں گے جنگلات کے حوالے سے؟ سر میں یہی پاکستان کے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں،
اور ان کی حفاظت کریں تاکہ جو ہے نا ماحولیات میں آسانی ہو اور ماحولیات میں تبدیلی پیدا ہو اور آکسیجن کا جو ہے نا سسٹم بہتر ہو. جی ناظرین، پاکستان بھر کے جو جنگلات ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں. آگ کی لپیٹ کی وجہ سے جو ماحولیات پہ اثرات ہیں وہ کیا پڑتے ہیں، انسانوں پہ اثرات کیا پڑتے ہیں، اور جو چرند پرند ہیں وہ کتنا متاثر ہوتے ہیں آگ کی وجہ سے. جو جنگلوں میں جن کا مسکن ہے، سردار خالد صاحب جو ڈی ایف او ہیں تجدید پونچھ، ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے خالد صاحب؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنایا ہوا ہے، اس میں لائف سپورٹ سسٹمز ہیں، جو ہماری واحد شاید زمین ہے جس پہ کہ زندگی ہے. تو یہاں ہر چیز کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے رول متعین کیا ہوا ہے. جنگلات کا بھی ہے، جو انسان ہم اس میں بستے ہیں اس کا بھی ہے، جو چرند پرند ہے اس کا بھی ہے. تو آگ جو ہے وہ نیچرل فینامنا نہیں ہے، کبھی کبھار اس کا ہو جانا تو نیچرل ہے، لیکن جس تواتر کے ساتھ جنگلات میں آج کل آگ لگ رہی ہے، اور یہ لوگ خود جب آگ لگاتے ہیں اپنی زمینوں پہ لگاتے ہیں، ایگریکلچر لینڈز پہ لگاتے ہیں، تو اس کے بڑے برے اثرات جو ہیں وہ ماحول پہ مرتب ہوتے ہیں. ایک تو جو لوگ استھمیٹک ہیں، جن کا استھما وغیرہ ہوتا ہے، ان کو اس سے پولیوشن لیول بڑھنے کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتی ہے. اور ساری دنیا میں جب پولیوشن لیول بڑھتا ہے تو ہارٹ اٹیک بڑھتے ہیں، استھما کی بیماری ہوتی ہے، باقی جو پھیپھڑوں کی، ناک کان گلے کی بیماریاں یہ بڑھتی ہیں، اور انسانی صحت پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اس میں تھاؤزنڈز آف کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں. آپ کی جو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو اس علاقے میں آزاد کشمیر میں ہے کہ یہاں چشموں سے لوگ پانی لیتے ہیں، پانی کا مین سورس چشمے ہوتے ہیں. اور یہ جو جنگل ہیں یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایبزارپشن کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. پانی آتا ہے اور یہاں سے ایبزارب ہو کے نیچے جاتا ہے، اور چشموں کا جو پانی ہے وہ ریچارج ہوتا ہے. جب وہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو یہ جو خاک ہے یہ ان پورز کو بند کر دیتی ہے جن سے پانی نیچے جاتا ہے، اور جب پانی نیچے نہیں جائے گا تو ریچارج کم ہوگا، اور ہمارے پاس جو شارٹیج کے 1-2 مہینے ہوتے ہیں جون میں اور دسمبر میں، تو اس میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے. اور نہ صرف اس سے انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ چرند پرند ساری جو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ساری اس سے متاثر ہوتی ہے. اور جو گلوبل وارمنگ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے دنیا میں، جو ٹیمپریچر پہلے سے رائز کر رہا ہے. جب مزید ہم برننگ کریں گے، علاقے جلائیں گے، تو مزید کاربن ریلیز ہوگی اور مزید کیمیکل ریلیز ہوں گے، اور آپ کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی. اور ہم پہلے ہی چونکہ اس کی وجہ سے بارشیں ہمارے ہاں جو اس کا پیٹرن تھا اللہ تعالیٰ نے ایک 40-50 سال سے جو پیٹرن تھا اس علاقے کا وہ بھی بدل رہا ہے. اب ان مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں جہاں پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پہ بارش ہوتی ہے جہاں شاید اس کی ہمیں اس طرح ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمیں جو ہے باحثیت قوم جو ہے اس ساری جو یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور لوگوں کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہم آگ لگائیں گے اور اس کو بجھائیں گے نہیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ صرف جنگل جلیں گے یا یہ چرند پرند متاثر ہوں گے. الٹیمیٹلی ہماری صحت اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہونے کا شدید خدشہ موجود ہے. ناظرین، زمین کے کٹاؤ میں درختوں کا کیا رول ہے، اور پرائیویٹ لینڈ پہ شجر کاری کر کے کیسے لوگوں کو انوالو کر کے ہرے بھرے جنگلات کیے جا سکتے ہیں. ڈی ایف او واٹر شیڈ سردار لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے. سردار لطیف صاحب، جس جنگل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ خوبصورت یہ جنگل ہے، اور کیا آپ کہتے ہیں کہ زمین کے کٹاؤ میں درختوں کا جو رول ہے وہ کتنا امپارٹنٹ ہے؟ جنگلات زمین کے کٹاؤ کو روکنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا جو شعبہ ہے واٹر شیڈ ڈویژن، یہ پرائیویٹ لینڈز جو لوگوں کی زمینیں ہیں اس پہ شجر کاری، شجر پروری، اور اس کے علاوہ چیک ڈیمنگ اور دیوار بندی، یہ کٹاؤ کو روکنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس واٹر شیڈ ڈویژن کے تحت لوگوں کی انکم بڑھانے کے لیے پرائیویٹ نرسری کا رجحان وہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. ان سے ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ پودے خریدتے ہیں
اور ایک تو ان کا روزگار بھی بڑھتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کے کٹاؤ میں جنگلات کس حد تک رول ادا کرتے ہیں، اب بلوچستان چلے جائیں، شمالی علاقہ جات چلے جائیں، آپ کو بالکل راکھ جیسے پہاڑ نظر آئیں گے، اور وہاں کوئی جنگل وہ نہیں ہے. وہ اسی لیے کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے وہاں جنگل ہوئے ہوں گے، اور وہ اسی طریقے سے تباہ و برباد ہوئے، اور وہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، اور وہ پتھر باہر نکل آئے، راکھ نکل آئی. تو اسی طریقے سے یہ جو جنگل ہیں ان کا جو روٹ سسٹم ہے، یہ روٹ سسٹم ایک جالے کے طور پہ، جس طرح جال ہوتا ہے وہ کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے، تو یہ مٹی کو یہ قابو کر ایک جال کی صورت میں مٹی کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ڈائریکٹ مثلا جو بارش ہوتی ہے، اگر جنگل نہ ہوں تو ڈائریکٹ زمین پہ بارش وہ جذب بھی نہیں ہوتی، اور وہ مٹی جو ہے اوپر والی مٹی وہ اس کو ایروڈ کر دیتی ہے، وہ سلائیڈنگ کی شکل میں، پارٹیکلز کی شکل میں، جو جا کے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم میں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے، اور ان کی عمریں بھی گھٹاتی ہے. تو اس لیے جنگلات جو ہے یہ شجرکاری کرنا جنگل کے رقبے میں، پرائیویٹ رقبے میں جو ننگے رقبے ہیں، بہت اہمیت کا عمل ہے. ایک تو زمین کا کٹاؤ روکتے ہیں، دوسرا جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں. گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے، اس میں بھی پاکستان، آپ کو علم ہے کہ پاکستان موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں 7ویں نمبر پہ ہے. اور اس کے لیے بھی یہ ایک ہی فائدہ نہیں ہے زمین کے کٹاؤ کو روکنا، بلکہ جنگلات کے بہت ملٹیپل فائدے ہیں لوگوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، حیوانی زندگی کے لیے، اور پورے دنیا کے لیے اس کی اہمیت بہت ضروری ہے. ناظرین، جنگلات میں آگ لگنے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور آگ پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اور آگ کیوں لگتی ہے، یہ سارے عوامل ہیں، اس پہ بات بھی کریں گے. اور محکمہ جنگلات کا جو رول بنتا ہے، کیا وہ رول ادا کیا جا رہا ہے، مقامی لوگوں کا کتنا کردار بنتا ہے اس حوالے سے کہ جنگلات کے ساتھ تعاون کریں، درختوں کے بچاؤ کے لیے وہ کردار ادا کریں. کنزرویٹر ڈیولپمنٹ پونچھ ڈویژن میرے ساتھ سردار رفیق صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کیا رائے رکھتے ہیں. سردار رفیق صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس خوبصورت جنگل میں موجود ہیں، یہ تناور درخت ہیں، خوبصورت یہ جنگلات ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے، آپ لوگوں نے اس جنگل کو بڑی حفاظت سے پالا ہوا ہے، تو کیا گزرتی ہے آپ لوگوں پہ؟ آپ کو بخوبی علم ہے کہ پورے پاکستان اور آزاد کشمیر اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، اور کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ آگ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی جو تبدیلی ہے، یہ ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور جس کے جو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جنگلوں میں اور جنگلوں سے باہر جو لوگوں کے پرائیویٹ ایریاز ہیں، وہاں جو فائر میٹیریل ہے وہ بہت زیادہ جمع ہے. اور ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جنگلوں سے گھاس کاٹتے تھے، اور جو پرائیویٹ اراضیات ہیں وہاں سے بھی مال مویشیوں کے لیے لوگ گھاس کاٹتے تھے. اب کھیتی باڑی کا رجحان کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گھاس کی مقدار جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آگ لگنے کے امکانات وہ بڑھ رہے ہیں. یقیناً آگ کوئی نہ کوئی تو لگاتا ہوگا، خود تو لگتی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے. ایسے لوگ جن کو جنگلات کی اہمیت اور افادیت کا علم نہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کے لیے محکمہ جنگلات اپنی بساط کے مطابق ہم فائر پریونٹیو میئرز ہم لے رہے ہیں، لیکن لارج سکیل پہ فائر میٹیریل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے جنگلات سے فائر میٹیریل کا ڈسپوزل کیا جا سکے. ہم اپنے جنگلات کو بچانے کے لیے فائر بریک لائنز اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن جب
प्राइवेट रकबा जात में आग लगती है तो वो फैल के जंगल में आ जाती है। और पहली बात ये है कि अगर हमने अपने जंगल बचाने हैं तो आग लगने से इनको बचाना होगा, यानी जो हमारे फायर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। और इस काम में जब तक कि हम लोग जो हैं जो जंगलों के एडजाइनिंग एरियाज़ में राश पजीर हैं, जब तक उनका तावन नहीं होगा हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोगों के अंदर हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है और अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना होगा कि हम आग पे कैसे कंट्रोल करें। मैं आपको मिसाल दूं कि हमारा जो बिम्बर फॉरेस्ट डिवीजन है वहाँ बड़े वसी पैमाने पर आग के वाक़यात हो रहे हैं और हमारे 4 मुलाजिम जो हैं इस वक्त CMH खारियों में ज़ेर इलाज हैं, वो बुरी तरह जल चुके हैं और वो उनकी ट्रीटमेंट जारी है। और अल्लाह, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ बचाए और वो इस वक्त बड़ी अजियतनाक हालत में ज़ेर इलाज है। हमारा पूरा महकमा अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनकी मावनत कर रहा है, चूँकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव है। और पूरे आज़ाद कश्मीर से ऑफिसर जो हैं वो कल से जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है उनके इलाज के लिए वो कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें आग से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। आजकल जदीद आलात का ज़माना है, ये ज़रूरी नहीं है कि महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर उनको अडाप्ट करे, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की मनसूबाबंदी बजट में ये चीज़ें रखी जाएं ताकि इन पे काबू पाने के लिए जो फायर किट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और अपने लोगों को बचाया जाए। ये हमारा प्लान बन चुका है, इसका अब वो एस्टिमेशन भी हो चुकी है कि कम अज़ कम हमारे जो छोटे मुलाजिम हैं उनको शूज़ दिए जाएं, फायर प्रूफ उनके यूनिफॉर्म दी जाए, हेलमेट दिए जाएं, टार्च वगैरह रोशनी के लिए टार्च दी जाएं। ये हमारा प्लान बन चुका है और बहुत जल्दी हमें ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन लार्ज स्केल पे चूँकि ना तो हमारे पास कोई वाटर पाउडर है, ना हमारे पास कोई वाटर टैंकर है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, इस पर टाइम लगेगा। लेकिन ये फौरी तौर पर हमारा महकमा ये इनिशिएटिव ले चुका है और जल्द अज जल्द हम अपने लोकल स्टाफ को ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे।